नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नए आर्मी चीफ के हवाले से वज़ीर आज़म के फैसले की कहानी क्या है, वज़ीर आज़म ऑफिस में पहुंचाए जाने वाली फ़ाइल में किन सीनियर तरीन जनरल्स के नाम हैं, इनमें से कौन से जनरल्स सीनियरिटी में किस नंबर पर हैं, वज़ीर आज़म को किन इंटेलिजेंस ज़राए से क्या मालूमात मिली, एक 4 स्टार जनरल को किसने बेशकीमत गाड़ी देने की लालच दी, क्या जनरल फैज़ हमीद नए आर्मी चीफ बन सकते हैं, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में किस नंबर पर मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक जानबूझकर किस किस्म की इत्तलात फैलाई जा रही हैं। इसी पूरी सूरत हाल में शरीफ फैमिली किस किस्म की घिनौनी गेम प्लान कर रही है और प्राइम मिनिस्टर ने क्या बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक अहम तरीन फाइल की कहानी क्या है और क्या जनरल फैज़ हमीद नए आर्मी चीफ बन सकते हैं। सबसे पहले आपको एक 4 स्टार जनरल को बेशकीमत कार रिश्वत के तौर पर देने की कहानी सुनाते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि किसने एक जनरल को एक इंतहाई महंगी गाड़ी रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की और उस जनरल ने किस तरह से रिश्वत की इस पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया और ये जो इंकशाफ था, ये इंकशाफ उन्होंने अपनी किताब में किया और इस किताब में उन्होंने लिखा कि मियां नवाज शरीफ को शुरू में ही ये अंदाज़ा हो गया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ और उनके ख्यालात एक जैसे नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ चूंकि एक कारोबारी आदमी हैं, वो कुछ लो और कुछ दो के ऊपर यकीन रखते हैं और इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए उन्होंने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को एक मरतबा लाहौर बुलाया, वहाँ पर उनकी दावत की और इस दावत के दौरान मियां नवाज शरीफ ने दो बहुत अजीब किस्म की हरकतें की, बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म की हरकतें की और ये ऐसी हरकतें थी जिनका जनरल आसिफ नवाज ने बहुत बुरा भी मनाया। एक तो उन्होंने जनरल आसिफ नवाज को पंजाबी में मुखातिब करते हुए कहा कि हुसैन नवाज और हसन नवाज तुम्हारे भाई हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज उस वक्त इसी दावत में मौजूद थे, उनकी जानिब इशारा किया और पंजाबी में कहा कि ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं, अगर ये तुमसे कोई बदतमीजी करें तो मुझे बताना, मैं इनकी खिंचाई करूंगा। यानी वो असल में जनरल आसिफ नवाज को ये बावर कराना चाहते थे, जनरल आसिफ नवाज को ये बताना चाहते थे कि आप भी मेरे बच्चों की तरह मेरे ताबेदार रहें और जिस तरीके से मैं अपने बच्चों की खिंचाई करता हूँ, इसी तरह अगर आप मेरे साथ ताबेदार नहीं रहेंगे तो फिर मैं आपकी खिंचाई करूँगा। इस तरह का इम्प्रेशन मियां नवाज शरीफ ने वहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज को मरूब करने की कोशिश की और उन्हें एक BMW कार देने की पेशकश कर दी। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के पास ये इत्तलात भी थी कि मियां नवाज शरीफ ने दीगर कई जनरल्स को भी इसी किस्म की ऑफर्स की, इसी तरह रिश्वत की लालच दी और ये बात जनरल आसिफ नवाज को सख्त नापसंद थी और मियां नवाज शरीफ की जानिब से जनरल आसिफ नवाज को जो BMW कार देने की ऑफ़र की गई, उसका मकसद ये था कि जनरल आसिफ नवाज एक आर्मी चीफ के तौर पर एक्ट ना करें बल्कि एक मुस्लिम लीग नून के कारकुन के तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो सियासी मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अब यहाँ पर तो जनरल आसिफ नवाज ने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया जब उनसे ये कहा गया कि ये BMW कार आप हमारे से एक तोहफे के तौर पर ले लें, तो उन्होंने बड़ी हकारत से इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। और दूसरा हुसैन नवाज और हसन नवाज के हवाले से जो बात की गई थी
کہ یہ آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اگر یہ بدتمیزی آپ سے کریں تو مجھے بتائیے گا، میں ان کی کھچائی کروں گا۔ اس بات کا بھی جنرل آصف نواز نے بہت برا منایا، اور ان کے بھائی نے یہ انکشافات اپنی کتاب میں کیے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ شہباز شریف کے ذریعے بھی جنرل آصف نواز کو BMW گاڑی دینے کی کوشش کی گئی، یعنی ایک مرتبہ تو میاں نواز شریف نے براہ راست جنرل آصف نواز کی پلس چیک کی، ان کی نبض چیک کی، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اچھا اب یہ مجھ سے تو یہ BMW کار نہیں لے رہے، تو اس کے بعد انہوں نے اسی کام کے لیے شہباز شریف کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شہباز شریف BMW کار کی چابی لے کر جنرل آصف نواز کے پاس آ گئے اور ان سے یہ کہا کہ یہ ابا جی کی جانب سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، یعنی میاں شریف جو کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے والد تھے، ان کی جانب سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ان کے پاس BMW کار کی چابی تھی اور انہوں نے جنرل آصف نواز کو وہ کار دینے کی کوشش کی، لیکن دوبارہ جنرل آصف نواز نے بڑی حقارت سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریف خاندان کا کیا وتیرہ ہے، کیونکہ جب یہ کسی کو آرمی چیف بناتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں، جب بھی وہ 4 سٹار جنرلز بنتے ہیں یعنی آرمی چیف بنتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا شاندار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، بڑا شاندار کریئر ہوتا ہے، لیکن میاں نواز شریف اور شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ کسی کو آرمی چیف بنا کر اس پر ذاتی احسان کیا جا رہا ہے، اور اس ذاتی احسان کے بدلے اس آرمی چیف کو ہمارے سیاسی مقاصد پورے کرنے چاہیے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ کیا ہے، اور آپ کو آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق کچھ دلچسپ جو حقائق ہیں وہ بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ GHQ سے ایک فائل موو کی جاتی ہے کسی بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے۔ یہ فائل ڈیفنس منسٹری میں جاتی ہے، اور اس فائل میں عموماً جو 5 سب سے سینئر جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام شامل ہوتے ہیں۔ پھر ڈیفنس منسٹری سے یہ فائل پرائم منسٹر آفس تک پہنچتی ہے، اور اس فائل میں ہر جنرل کے متعلق یعنی سینیورٹی لسٹ میں جن جنرلز کے نام ہوتے ہیں ان میں سے ہر جنرل کے متعلق آرمی چیف کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، یعنی وہ آرمی چیف جو کہ ابھی رخصت نہیں ہوا ہوتا اور سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے، اور اس کی جگہ جب نئے آرمی چیف کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو وہ 5 سینئر جنرلز کے متعلق اپنی ایک پروفیشنل اوپینین بھی لکھتا ہے، اور ایک نوٹ جو ہے اس فائل کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ان جنرلز کے متعلق سول انٹیلیجنس ذرائع سے بھی کچھ بڑی اہم قسم کی معلومات ہوتی ہیں۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی کچھ انٹیلیجنس رپورٹس اکٹھی کی گئی تھیں اس وقت کی حکومت کی جانب سے، یعنی میاں نواز شریف کی حکومت کی جانب سے، اور ان رپورٹس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جنرل باجوہ ایک ایسے جنرل ہیں جنہوں نے 2014 کے دھرنے کے دوران میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹانے کی مخالفت کی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت بہت سے لیفٹیننٹ جنرل ایسے تھے جو اس حق میں تھے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشل لا لگایا جائے، یا پھر 3-4 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگائی جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں، لیکن جنرل باجوہ اس حق میں نہیں تھے۔ اور اس وقت کی انٹیلیجنس جو معلومات تھیں جو میاں نواز شریف کے پاس تھیں، اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں۔ اسی طرح جنرل باجوہ کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ وہ دھرنوں وغیرہ کی سیاست کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی جنرل باجوہ اپنی جمہوریت پسندی کی وجہ سے اس وقت نون لیگ کے فیورٹ جنرل تھے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں نئے آرمی چیف کی فائل کی جانب۔ تو معاملہ یہ ہے کہ GHQ سے یہ فائل ملنے کے بعد کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ان 5 موسٹ سینئر جنرل میں سے ایک کو آرمی چیف تعینات کر دیتا ہے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لسٹ آئے گی پرائم منسٹر کے پاس اس میں جو سب سے زیادہ سینئر جنرل ہوگا اسی کو آرمی چیف بنایا جائے۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی آرمی چیف بنایا گیا تھا
تو وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر نہیں تھے بلکہ چوتھے نمبر پر تھے۔ اسی طرح جب جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو وہ بھی سینیورٹی لسٹ میں سب سے سینئر جنرل نہیں تھے۔ اور ادھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاک فوج میں ایک عام روایت یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی جنرل سپر سیڈ ہو جائے، یعنی جب کوئی جونیئر لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف بن جائے اور سینئر جنرل سپر سیڈ ہو جائے تو پھر وہ رضاکارانہ طور پر خود استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کسی قانون کے تحت لازم نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا ان جنرلز پر کوئی دباؤ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جنرلز یہی آپشن لیتے ہیں کہ جب وہ سپر سیڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو اس وقت جنرل اشفاق ندیم سب سے سینئر جنرل تھے۔ اس وقت وہ ملتان کے کور کمانڈر تھے اور سپر سیڈ ہونے کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی تھی۔ اسی طرح جنرل اقبال رمدے بہاولپور کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے بھی سپر سیڈ ہونے پر اور جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے پر رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اور بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تو اس وقت وہ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ اسی طرح جب جنرل راحیل شریف آرمی چیف بنے تھے تو اس سے پہلے وہ بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر ہی کام کر رہے تھے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اس میں جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں ایک ڈرامائی تبدیلی بھی آئی ہے، کیونکہ یہ جو نئی سینیورٹی لسٹ ہے اس کے مطابق نومبر 2022 میں جو جنرل سب سے سینئر ہوں گے ان میں جنرل عاصم منیر کا جو نام ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا، وہ سب سے سینئر جنرل ہوں گے اور ان کی جو مدت ملازمت ہے اور ان کا جو ٹینیور ہے یہ ستمبر 2022 میں ختم ہونا تھا، لیکن ان کے جو 3 سٹار رینکس لگے ان کو، ان 3 سٹار رینکس لگنے میں کچھ تکنیکی تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے اب ان کی مدت ملازمت بڑھا کر 27 نومبر 2022 تک کر دی گئی ہے۔ یعنی 29 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے، ان کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور ختم ہونا ہے اور 27 نومبر 2022 تک جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو سینئر جنرلز ہیں ان میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام بھی ہوگا جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں۔ ان کے علاوہ اسی فہرست میں جنرل اظہر عباس کا نام بھی ہوگا جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ اور نومبر 2022 میں سینئر جنرلز کی فہرست میں جنرل نعمان محمود بھی شامل ہوں گے، اس سے پہلے وہ پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ اور 5 سب سے جو سینئر جنرلز ہوں گے نومبر 2022 میں، ان میں جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل ہوگا جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں اور اب پشاور کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ٹینیور میں جو آرمی کے قواعد و ضوابط ہیں اور جو آرمی کے رولز ہیں ان میں کچھ ترامیم کی تھیں۔ ان ترامیم کے تحت کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو جو کہ سینیورٹی لسٹ میں بھی موجود ہو، اس کو آرمی چیف بننے کے لیے کم سے کم 1 سال کا کور کمانڈ کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ جنرل فیض حمید کو پشاور کور کی کمانڈ 20 نومبر کو سونپی گئی تھی، 20 نومبر سے جنرل فیض حمید نے پشاور کور کی کمانڈ سنبھالی تھی، اس لیے اس سال یعنی 2022 کے نومبر تک ان کا جو 1 سال کا تجربہ ہے کور کمانڈ کرنے کا وہ بھی ان کو حاصل ہو چکا ہوگا اور یوں وہ اگلے آرمی چیف بننے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہوگا کہ وہ ان 5 سینئر جنرل میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا سکتے ہیں، لیکن اسی معاملے میں ایک اور دلچسپ موڑ بھی ہے اور وہ موڑ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی جنرل باجوہ جن کی جو دوسری مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان ان کو ایک اور ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ ابھی تک ان کی اس ایکسٹینشن کو رول آؤٹ نہیں کیا گیا، اس کا امکان مسترد نہیں کیا گیا اور ان دعووں کی جو بنیاد ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے
اور افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں، اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اور اب تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بڑے ایگریسیولی آپریشنز بھی شروع کر دیے گئے ہیں، اور دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان بھی پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں تیز کر رہی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور دلچسپ موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ 2020 میں آرمی ایکٹ میں ایک تبدیلی کی گئی تھی، اور اس تبدیلی کے تحت آرمی چیف کی عمر کی جو زیادہ سے زیادہ حد ہے وہ 64 برس مقرر کی گئی تھی، یعنی کوئی بھی آرمی چیف، کوئی بھی جو 4 سٹار جنرل ہے وہ صرف اور صرف 64 برس کی حد تک آرمی چیف رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو وہ 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ نومبر 2024 میں 64 برس کی عمر تک پہنچنے تک وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اگر انہیں اس سے زیادہ ایکسٹینشن دینا مقصود ہوا تو یہ بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کیونکہ پھر رولز میں دوبارہ ترامیم کرنی پڑیں گی، اور یہ ترامیم کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ مشکل کام ہو۔ اگر آرمی چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا تو ان رولز میں ترامیم بھی کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایک جنرل ایسے ہیں جن کو اس وقت مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، اور ان کا آرمی چیف بننے کا جو امکان ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس جنرل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جنرل کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنایا جائے، تاکہ یہ جو سینیورٹی لسٹ میں موجود ہونے کے باوجود ان کا آرمی چیف بننے کا جو ایک پوٹینشیل چانس ہے اس چانس کو ختم کیا جا سکے۔ اور یہ گھناؤنی جو گیم ہے یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کھیل رہے ہیں اس وقت، اور انہوں نے یہ پورا پلان پہلے بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر بنایا، اور اب اس پلان پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے، اور جنرل فیض حمید کو اصل میں یک طرفہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، اور ان کیمپینز کا مقصد صرف یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو کہ سینیورٹی لسٹ میں موجود ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں، اور مسلم لیگ نون کو یہ خدشہ ہے کہ اگر جنرل فیض حمید آرمی چیف بنے تو جس طرح کے الزامات وہ جنرل فیض حمید پر عائد کرتے رہے ہیں تو اس سے مسلم لیگ نون کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں، اس لیے بطور خاص جنرل فیض کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔